अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हशाश बशाश होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। तो बच्चों, आपको याद है हम अपना कौन सा सबक आजकल पढ़ रहे हैं? जी, अच्छे शहरी, जो कि आपकी किताब का 19वां सबक है। तो चलें आज देखते हैं हमने उस सबक में से क्या कुछ नया सीखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने सबक का उन्वान याद है? जी, अच्छे शहरी। अब आपको ये भी याद होगा कि हमने इस सबक में जो कहानी पढ़ी थी उसमें कौन था? जी, दादी अम्मा थी और 5 बच्चे थे जो दादी अम्मा के पास कहानी सुनने आते थे। और उनमें से एक बीमार हो जाता है। और वो बीमार किस वजह से हुआ था? गली में गंदगी की वजह से। तो बच्चों, हमने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा था, जिसकी वजह से उस कहानी का नाम अच्छे शहरी था। तो एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए? जी, कानून की पासदारी। एक अच्छा शहरी सफाई का ख्याल रखता है। एक अच्छा शहरी दूसरों की मदद करता है। तो बच्चों, आपकी कहानी मश्क में बहुत से सवाल और जवाब हैं। अगर आपको याद हो, हमने अपने पिछले लेक्चर में उसका एक हिस्सा कर लिया था। तो चलें देखते हैं अब हमने बाकी कौन से हिस्से आज मुकम्मल करने हैं। तो बच्चों, आपकी किताब में जो दी गई मश्क है उसमें सबसे पहला सवाल जो है, चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें हमने करना क्या है। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो आपके सबक में से ही हैं, किसी और सबक से नहीं है, आपके दिए गए सबक से ही हैं, जिसको मुझे यकीन है आपने अच्छे से पढ़ा है। उन्हीं अल्फाज से आज हमने जुमले बनाने हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो हमने अल्फाज मायनी किए थे, तो हमने उनमें इन तमाम अल्फाज के मायनी भी पढ़े थे। तो मायनी बच्चों आपको इसीलिए पढ़ाए गए थे ताकि जब आप इनसे जुमले बनाएं तो आपको आसानी हो। तो देखते हैं हमारा पहला लफ्ज क्या है। माहौल। मैंने आपको बताया था माहौल कहते हैं आपके कहीं भी रहने की जगह के इर्द गिर्द के इलाके को। वहां पे क्या माहौल है, आपके घर का क्या माहौल है, आपके स्कूल का क्या माहौल है, उन सब बातों को मिला के जिस चीज को हम अखज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? माहौल। तो माहौल से क्या जुमला बन सकता है? अच्छा, आप ज्यादा मत सोचें, अपनी कहानी में ही से सोचें कि क्या बन सकता है माहौल का जुमला। जी, हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दादी अम्मा ने आखिर में बच्चों को यही तलकीन की थी ना कि हमें अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। तो जल्दी से अपनी कॉपी पे इस जुमले को मेरे साथ लिखिए। हमें अपने माहौल। देखा बच्चों, वो लफ्ज आ गया हमारे जुमले में। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। शाबाश, आपने लिख लिया। तो बच्चों, ये था हमारा जुमला जो हमने लफ्ज माहौल से बनाया। तो देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। मुजाहरा। आपको मानी याद है मुजाहरा करने का क्या था? जी, किसी काम को करके दिखाना। और आपको अगर कहानी में से याद हो तो दादी अम्मा ने सड़क पार करते हुए बच्चों को क्या बताया था कि हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए और हमें वक्त की पाबंदी का मुजाहरा करना चाहिए। तो चलें हम उसी जुमले को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें वक्त की पाबंदी का मुजाहिरा। तो बच्चों, आगे आपका लफ्ज जुमले में का मुजाहिरा करना चाहिए। आपको पता है ना वक्त की पाबंदी का मुजाहिरा कैसे किया जा सकता है? हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पे करके। ठीक है, आपने लिख लिया है। चलें अगले लफ्ज को देखते हैं। मुंह बसोरना। मुंह बसोरने का क्या मतलब था? मुंह बनाना, किसी बात पे कहना ना मानना और उसके बाद नाराज होके बैठ जाना। तो दादी अम्मा की बात पे किसने मुंह बसोरा था? नोमान ने। तो हम उसी जुमले को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नोमान ने दादी अम्मा की बात पर मुंह बसोर लिया। मुंह बसोर लिया मतलब नाराज हो गया, मुंह बना के बैठ गया, मुंह बसोर लिया।
ٹھیک ہے بچوں، جیسے آپ کی امی اکثر آپ کو کسی بات سے منع کرتی ہیں اور آپ منہ بسور لیتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بس نعمان نے دادی اماں کی بات پر منہ بسور لیا۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا آخری لفظ کیا ہے جس سے ہم نے جملہ بنانا ہے، تیمارداری۔ اچھا بچوں، اگر آپ نے کہانی کو دوبارہ غور سے پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہے بیمار کون ہوا تھا؟ علی، اور علی بیمار ہوا تھا اپنی گلی میں گندگی کی وجہ سے۔ تو دادی اماں اس کے گھر کیا کرنے گئی تھیں؟ تیمارداری کرنے گئی تھیں۔ اور تیمارداری کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کسی بیمار کا حال پوچھنے جانا۔ تو ہم یہاں پہ اپنی ہی کتاب کے جملے کو لکھ لیتے ہیں۔ دادی اماں، آپ میرے ساتھ ساتھ لکھیے، دادی اماں علی کی تیمار داری کرنے گئیں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، ہم نے اپنے دیے گئے الفاظ سے جملے بنائے ہیں۔ ہم نے ماحول کا جملہ بنایا، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہم نے مظاہرہ کا کیا جملہ بنایا؟ ہمیں وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے منہ بسورنے کا کیا جملہ بنایا؟ نعمان نے دادی اماں کی بات پر منہ بسور لیا۔ اور آخر میں ہم نے تیمارداری کا کیا جملہ بنایا؟ دادی اماں علی کی تیمارداری کرنے گئیں۔ تو بچوں، یہ لازمی نہیں کہ آپ اپنے کتاب میں دیے گئے ہی جملوں کو الفاظ کے جملے بنانے میں استعمال کریں۔ آپ اپنی سوچ کے مطابق مختلف جملے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ ہی کے سبق میں سے دیے گئے تمام جملے یہاں لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں ہماری مشق میں اگلا سوال کیا ہے۔ تو بچوں، اب ہم کرنے لگے ہیں سوال نمبر 2۔ یہ تمام سوالات آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، میرے ساتھ سوال نمبر 2 کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اردو کے اکثر الفاظ میں آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں دو چشمی ہے۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، تو ہماری کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں، تو اسی لیے اس کو بھی دو چشمی ہے کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی 2 آنکھیں بنتی ہیں۔ تو اب میں عبارت کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اردو کے اکثر الفاظ میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر بھاری، کھانا اور گھاس۔ اب بچوں، اگر آپ مثالیں دیکھیں تو بھاری میں دو چشمی ہے یہاں، کھانے میں دو چشمی ہے یہاں، اور گھاس میں دو چشمی ہے یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو ہماری اردو کے بہت سارے الفاظ میں دو چشمی ہے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے سبق میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں، ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ارکان ملائیں۔ اب ہماری مشق کیا ہے بچوں کہ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے انہیں جوڑنا ہے اور نیا لفظ مکمل کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا لفظ کیا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم بولیں گے تھے۔ کیا بولیں گے؟ تھے۔ تھے چھوٹی یہ نون گنا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے لفظ کیا بنتا ہے، تو چلیں اس کو جوڑتے ہیں۔ تھے، یہ آپ کا تھے آ گیا، یہ آپ کی یہ کی چھوٹی شکل آ گئی، اور ساتھ کیا آ گیا؟ نون گنا۔ تو نیا لفظ کیا بنا؟ تھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بچوں، یہ آپ کے سبق میں سے ہی ہے، تھیں۔ دادی اماں اداس تھیں، دادی اماں پریشان حال تھیں، تو یہ لفظ ہمارے سبق سے ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوسرا لفظ کیا ہے۔ بچوں، پہلا لفظ ہے پو۔ اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے 6 اور نون بڑی ہے نے۔ اب ہم نے اسے جوڑ کے لکھنا ہے اور دیکھنا ہے بنتا کیا ہے۔ پے و پو، ٹھیک ہو گیا۔ اب 6 پوچھ۔ اب اس کے ساتھ جب نون بڑی ہے اکٹھا لکھیں گے تو کیا بن گیا؟ پوچھنے۔ نیا لفظ کیا بنا بچوں؟ پوچھنے۔ شاباش۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ ڈال، دو چشمی ہے یہ اور رے۔ اب اس کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے تو نیا لفظ بنے گا، یہ ہے آ گیا، اب اس کے ساتھ ہم نے یہ کی چھوٹی شکل اور رے جوڑ دیا، تو نیا لفظ بچوں کیا بنا؟ ڈھیر۔ اور میں نے آپ کو ڈھیر کا مطلب بتایا تھا، کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار کو ہم ڈھیر کہتے ہیں۔ تو اب آخری لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے جھ۔ اب ساتھ الف اور ڑے واو ڑو۔ اب ہم اس کو جوڑ کے لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا لفظ بنتا ہے۔ یہ آ گیا آپ کا 6 اور یہ ساتھ الف، یہ کیا بن گیا؟ جھا۔ ٹھیک ہے، اب جب اس کے ساتھ ہم نے ڑے واو ڑو کو جوڑا تو نیا لفظ کیا بنا بچوں؟ جھاڑو۔
اور دادی اماں نے سب بچوں کو جھاڑو لانے کو بولا تھا نا. تو بچوں یہ تمام الفاظ آپ کی کتاب میں دیے گئے سبق سے ہی ہیں. بس آپ نے ان کو سوچنا ہے اور جوڑنا ہے. تو دیکھیں جب ہم نے ان کو جوڑا تو ہمارے پاس تھیں، پوچھنے، ڈھیر اور جھاڑو نئے الفاظ آئے. تو بچوں یہ تو تھا سوال نمبر 2 جس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. تو بچوں چلیں دیکھتے ہیں ہمارے سوال نمبر 3 میں کیا ہے. فعل مستقبل. آپ کو یاد ہے فعل مستقبل کیا تھا؟ جی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ فعل کے 3 زمانے تھے. یعنی کام اگر پرانے زمانے میں ہو تو وہ فعل ماضی، اگر موجودہ زمانے میں ہو تو فعل حال، اور اگر آنے والے زمانے میں ہو تو فعل مستقبل. تو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ فعل مستقبل کو کہاں استعمال کرنا ہے. فعل مستقبل ہمیں آنے والے وقت میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے فعل مستقبل کا مطلب ہے کوئی بھی کام آنے والے وقت میں ہونا ہو. مثال کے طور پر ہم ملتان گئے تھے تبدیل ہو کر بنے گا ہم ملتان جائیں گے. ہم ملتان گئے تھے یہ تو فعل ماضی کا جملہ ہے، تو جب ہم اس کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں گے تو وہ بنے گا ہم ملتان جائیں گے، یعنی کہ آنے والے وقت میں جائیں گے. تو اب ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کریں. کرنا کیا ہے پیارے بچوں، ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سے زمانے کے ہیں، وہ فعل ماضی کے ہیں یا فعل حال کے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو فعل مستقبل میں تبدیل کر دینا. بہت آسان سا کام ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا جملہ ہے سارا کام کرتی ہے. سارا کام کرتی ہے یعنی یہ فعل حال کا جملہ ہے، موجودہ دور کا. ہم اسے فعل مستقبل میں کیسے تبدیل کریں گے؟ سارا کام کرے گی. تو چلیں اس کو لکھتے ہیں. آپ بھی جلدی سے میرے ساتھ لکھیں. سارا کام کرے گی یعنی سارا آنے والے وقت میں کام کرے گی، ابھی کر نہیں رہی یا کر نہیں چکی. سارا کام کرے گی. تو چلیں دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. آمنہ چاول کھاتی ہے. آمنہ چاول کھاتی ہے تو اس کو فعل مستقبل میں تبدیل کر کے کیا نیا جملہ بنے گا؟ آمنہ چاول کھائے گی. چلیں شاباش، میں یہاں لکھتی ہوں اور آپ جلدی سے اپنی کاپی میں لکھیں. آمنہ چاول کھائے گی. تو بچوں ہم نے فعل حال کے جملے کو فعل مستقبل میں تبدیل کر کے جو نیا جملہ بنایا وہ ہے آمنہ چاول کھائے گی، یعنی وہ آنے والے وقت میں چاول کھائے گی. تو چلیں دیکھتے ہیں اگلا جملہ کون سا ہے. زاہد کتاب پڑھتا ہے، یعنی کہ زاہد روز کتاب پڑھتا ہے. یہ موجودہ دور کا جملہ ہے لیکن ہم نے اس کو فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. تو جملہ بنے گا زاہد کتاب پڑھے گا. تو ہم یہاں لکھتے ہیں زاہد کتاب پڑھے گا، یعنی آنے والے وقت میں زاہد کتاب پڑھے گا. تو بچوں اس پوری مشق میں ہم نے فعل حال کے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کیا ہے. بچوں آپ کے سبق کے آخر میں کچھ مشق ایسی ہیں جن میں آپ کو معروضی سوالات دیے گئے ہیں، وہ آپ نے خود کرنے ہیں کیونکہ وہ بہت آسان ہے اور مجھے یقین ہے وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں. تو بچوں ہمارا یہ والا سبق اچھے شہری آج مکمل ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ نے اسے اچھے سے پڑھا ہے، اس کے الفاظ معنی، اس کے سوالات جوابات اور آپ کے سبق کے آخر میں دی گئی تمام مشق کو آپ نے میرے ساتھ مکمل کیا ہے. تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.